तारीख इब्न कसीर अल बदाया वल नहाया जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 184। यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे इसराइल की जिंदगी में अमूर अजीबा का जिक्र। यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे इसराइल की जिंदगी में अमूर अजीबा का जिक्र। इन अमूर अजीबा में हज़रत यूसुफ बिन राहील अलैहिस्सलाम का किस्सा भी शामिल है, जिसे अल्लाह ताला ने सूरत यूसुफ में बड़ी तफसील से बयान फरमाया है, जिसमें लोगों के लिए मवाइज़ हुस्ना के अलावा इखलाक व आदाब और तहजीब व तमद्दन कदीम, हिकमत और कुछ इबरत अंगेज बातें हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तफसीर हमने अपनी किताब तफसीर में तफसीलन पेश की है। इस किस्से में हम यहाँ बाला इख्तिसार पेश करेंगे। याद रहे कि कुरान पाक में जो क़ससुल अंबिया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अहले इस्लाम की दरस गिरी व सबक आमोज़ी के लिए फैसी व बलीग अरबी में बयान किए गए हैं, वो हर्फ बहर्फ मबनी व बसदाकत हैं, क्योंकि इन्हें खुद अल्लाह ताला से ज़्यादा कौन जान सकता है। इसके बारे में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो हदीस कुर्सी मरवी है, उसमें इरशाद बारी ताला के हवाले से बताया गया कि यानी जो शख्स कुरान के अलावा दूसरी हिदायत पर भरोसा करेगा वो गो अल्लाह ताला की तरफ से गुमराह कुन होगा। ये हदीस मसंद अहमद रहमतुल्लाह अलैह के अलावा सही तिरमिज़ी में भी मौजूद है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक किताब लाए जो इन्हें अहले किताब में से किसी से मिली थी। इसे देखकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर बहुत गुस्सा हुए और फरमाया कि तुम मेरे पास ऐसी किताब क्यों लाए हो जिसमें अक्सर व बेशतर तहरीफात की गई हैं। क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे ही थे जैसा कि इस किताब में लिखा है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा लोगों से खिताब फरमाते हुए इन्हें वो किस्सा भी इख्तिसार सुनाया जो कुरान शरीफ में बयान हुआ है। इसमें पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उस ख्वाब का जिक्र है जिसमें इन्होंने देखा था और अपने वालिद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया था कि इन्हें 11 सितारे और चांद सूरज सजदा कर रहे हैं। इस ख्वाब को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़बान से सुनकर इनके वालिद गिरामी हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि वो ख्वाब अपने भाइयों को न सुनाएं कि वो इसे सुनकर इनसे हसद करने लगेंगे, क्योंकि शैतान इंसानों को बहका सकता है। सूरत यूसुफ। हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे जिनके नाम भी पहले गुना चुके हैं, जिनसे नस्ल असबात के ज़रिए बनी इसराइल की कौम वजूद में आई, जिनमें अजीम तरीन शख्सियत के मालिक और शरीफ तरीन इंसान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। उलमा ने बयान किया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अलावा इनके किसी भाई की नस्ल से कोई नबी पैदा नहीं हुआ। अलबत्ता हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे इसराइल से जो जुल्फी या बलही के बतन से थे, इसराइल की नस्ल बढ़ी जो बनी इसराइल कहलाई और इसमें नबी भी पैदा हुए। तारीख इब्न कसीर अल बदाया वल नहाया जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 185। यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे इसराइल की जिंदगी में अमूर अजीबा का जिक्र। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान पाक के अलावा अहदीस कुर्सी के हवाले से कुतुब अहदीस सही मुस्लिम व सही बुखारी वगैरह में भी बयान किया गया है और इसमें बताया गया कि जैसा कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने अजीज़ तरीन बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ताकीद की थी कि वो अपना ख्वाब अपने भाइयों के सामने या किसी और से बयान न करे, तो इन्होंने उसका जिक्र किसी से नहीं किया था। लेकिन चूँकि हज़रत यकूब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके दूसरे तमाम भाइयों से ज़्यादा चाहते थे, जिसकी वजह यह भी हो सकती है कि वो इनके महबूब मरहुमा बीवी राहील के बतन से उनके पहले फर्जंद थे। बाहर कैफ कोई वजह हो
ان کے بھائی ان کی دشمنی پر اتر آئے اور انہوں نے آپس میں طے کیا کہ وہ سب مل کر انہیں شکار کے بہانے جنگل میں لے جا کر انہیں ٹھکانے لگا دیں۔ اس سازش کے تحت انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ وہ اس دفعہ یوسف علیہ السلام کو بھی شکار پر لے جانا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی خبیث باطنی سے واقف تھے اس لیے انہوں نے اس کی اجازت نہ دی، لیکن ان کے حد سے زیادہ اصرار پر اجازت دے دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے شکار پر جانے سے قبل انہیں تاکید کی تھی کہ اپنے چھوٹے بھائی کی حفاظت کا خیال رکھنا کہ کہیں اسے بھیڑیا اٹھا کر نہ لے جائے اور وہ ادھر ادھر شکار میں مشغول رہیں۔ لیکن جب انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو قسم کھا کر یقین دلایا کہ وہ ان کی حفاظت کا پورا خیال رکھیں گے تو انہوں نے ان کو مجبوراً دوسرے بھائیوں کے ساتھ بھیجنا پڑا۔ جنگل میں پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آیا انہیں قتل کر دیا جائے یا ان کے خون آلودہ کپڑے دھا کر اپنے والد سے کہہ دیا جائے کہ خون آلودہ کپڑے دکھا کر اپنے والد سے کہہ دیا جائے کہ انہیں بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے اور ان کے وہ خون آلودہ کپڑے انہیں بڑی تلاش کے بعد ملے ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا۔ لیکن پھر ان کو اکثریت اس بات پر متفق ہوئی کہ انہیں اس کنویں میں پھینک دیا جائے جو جنگل کے کنارے رستے پر تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہہ دیا جائے کہ وہ ان کی تاکید کے باوجود ان جگہ بیٹھے رہیں اور ادھر ادھر کہیں چلے گئے تو انہیں بھیڑیا چیر پھاڑ کر کھا گیا۔ خون آلودہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھانے کے بارے میں انہوں نے یہ اسکیم کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکا دینے سے قبل کسی بہانے سے ان کا کرتا اتروا لیا جائے۔ کنویں میں پھینکنے سے ان کی قسم بھی نہیں ٹوٹے گی، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ انہیں کنویں میں دھکا دینے سے قبل ان کا کرتا کسی بہانے سے اتروا لیا اور پھر انہیں کنویں میں دھکا دے دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین دلانے کے لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر اپنے شکار کردہ جانور کا خون لگا دیا اور قسم کھا کر ان سے کہہ دیا کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کا یقین تو نہ آیا، لیکن وہ صبر کے سوا اور کیا کر سکتے تھے، اس لیے رو دھو کر چپ ہو گئے، لیکن اپنے چہیتے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اکثر روتے رہتے تھے۔ ادھر خدا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرنے کے باوجود محفوظ تو رکھا، پھر اس کا کرنا ایسا ہوا کہ جس کنویں میں انہیں پھینکا گیا تھا۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ صفحہ نمبر 186۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اسرائیل کی زندگی میں امور عجیبہ کا ذکر۔ وہاں ایک قافلہ آ کر ٹھہرا، لیکن اہل قافلہ میں سے کسی نے اس کنویں سے پانی نکالنا چاہا تو اس سے اندر سے آواز آئی، جسے سن کر وہ ڈر گیا اور امیر کارواں سے کہا کہ کنویں میں ضرور کوئی آدمی ہے جو اس کے اندر سے بول رہا ہے۔ چنانچہ اس نے کسی دوسرے آدمی کو بھیج کر اس کی تصدیق کرائی اور رسی ڈال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا گیا۔ اس قافلے کا سالار تاجر تھا، لیکن بڑا لالچی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو بڑی حیرت سے دیکھا، پھر سوچا کہ اگر وہ انہیں مصر کے بازار میں غلام کہہ کر فروخت کرے تو اس سے ان کی کافی قیمت مل جائے گی۔ چنانچہ وہ انہیں وہیں لے گیا اور وہ اس کی منزل بھی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے جا کر غلاموں کی منڈی میں، جیسا کہ اس زمانے کا دستور تھا، غلاموں کی منڈی میں کھڑا کیا گیا تو ان کا حسن و جمال دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور خریداروں کی اتنی بھیڑ لگی کہ منڈی کے علاوہ ادھر ادھر کے راستے بھی لوگوں سے پٹ گئے۔
اور کہیں تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ یہ خبر شدہ عزیز مصر کے حکمران تک پہنچی تو اس نے دریافت حال کے لیے اپنے کسی درباری کو بھیجا، اور تصدیق کے بعد اس نے، جیسا کہ بعض مستند روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس تاجر سے 10 مساقال سونے اور بہت سے دیبار و حریر اور دوسرے ریشمی پارچہ جات میں خرید لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر عزیز مصر بھی بہت حیران ہوا، اور پھر اس نے اپنی خدمت سے انہیں اپنی منکوحہ بیوی زلیخا کی خدمت میں بھیج دیا، جہاں وہ ایک مدت تک رہ کر جب انفوان شباب کو پہنچے تو زلیخا بھی ان کے حسن و جمال سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، بلکہ جیسا کہ بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ زلیخا کی رازدار سہیلیوں نے اسے ٹوکا تو اس نے کہا، اگر وہ اسے دیکھیں گی تو دل پر قابو رکھنا دشوار ہو جائے۔ ان کی سہیلیوں نے جب اس کا حد سے زیادہ مذاق اڑایا تو اس نے ایک دن ان سب کو جمع کر کے ایک لیمبو اور چاقو ان کے ہاتھوں میں دے کر انہیں منتظر رہنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے درمیان سے گزارنے کو کہا۔ پھر یوں ہی حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے درمیان سے گزرے تو اسی وقت اس نے انہیں لیمبو کاٹنے کا حکم دیا۔ ان عورتوں کی نگاہیں پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے روح مبارک پر پڑی تو وہیں گڑی رہ گئیں۔ زلیخا نے انہیں دوسری بار حکم دیا لیمبو کاٹو تو انہیں بیچاریوں نے محویت کے عالم میں لیمبو کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ لیں، واللہ عالم۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی لاکھ کوششیں کی، لیکن وہ جو فطرتہ معصوم اور پاکیزگی کا مجسمہ تھے، خدا کے خوف سے ان کی باتوں میں نہ آئے۔ پھر جیسا کہ سورت یوسف کے متعلقہ آیات شرفیہ اور روایات احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک دن زلیخا کے سر پر نفس کا ایسا بھوت سوار ہوا کہ اس نے حضرت کو اپنی خوابگاہ میں طلب کر کے اس کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور بتوں کی تصویر اور مجسموں پر پردہ ڈالنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کا مقصد سمجھ گئے اور یہ دیکھ کر اس سے بولے، خدا تو یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 187۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اسرائیل کی زندگی میں امور عجیبہ کا ذکر۔ لیکن چونکہ زلیخا پر نفس کا بھوت سوار تھا، اس لیے اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بستر پر لے جانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹک کر دروازے کا رخ کیا تو اس نے ان کے کرتے کا دامن پکڑ لیا، جو اسی کشمکش میں پھٹ گیا۔ تاہم حضرت یوسف علیہ السلام اپنا دریدہ دامن کسی نہ کسی طرح اس سے چھڑوا کر ان کی خوابگاہ سے نکل آئے تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا اور خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اپنی کنیزوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام کے سر تھوپنے کی کوشش کی۔ عزیز مصر کو جب اس کی خبر ہوئی تو وہ انتہائی غضبناک ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا، لیکن کچھ خاص لوگوں نے اس سے کہا کہ ایسا کرنا آداب حکمرانی کے خلاف ہے، اور اسے مشورہ دیا کہ پہلے اس واقعے کی تحقیق کی جائے۔ اب سوال یہ تھا کہ زلیخا اور یوسف علیہ السلام میں سے اصل خطاوار کی پہچان کیسے ہو؟ تو کسی دانش مند نے عزیز مصر سے کہا، اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو وہ خطاوار ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہو یقیناً ملکہ مصر زلیخا ہی کی یقیناً خطاوار ٹھہرایا جائے گا۔ یہ سن کر عزیز مصر سوچ میں پڑ گیا،
لیکن اس دانش مند کی بات اس کے دل کو ایسی لگی کہ اس نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سامنے طلب کیا، لیکن جب دیکھا گیا تو ان کا کرتا پیچھے سے دریدہ پایا گیا۔ پھر بھی عزیز مصر زلیخا کو سزاوار ٹھہرانے اور اسے سزا دینے پر تیار نہ ہوا، بلکہ اپنے قریب ترین سرکاری حکام کے مشورے کے الغم حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں صبر و شکر کے ساتھ قید و بند کے مصائب جھیل رہے تھے تو عزیز مصر نے ایک شب کو خواب میں 7 دبلی پتلی گائیں دیکھیں اور صبح کو کاہنوں کو طلب کر کے اپنے اس خواب کی تعمیر معلوم کرنا چاہیے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کے خواب کی تعمیر نہ بتا سکا۔ اتفاق سے عزیز مصر کے دربار میں اس وقت ایک ایسا شخص موجود تھا جسے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا یقین تھا، اور اس نے یہ بھی سنا تھا کہ وہ زندان میں قیدیوں کی اصلاح کے لیے کوشاں ہیں، اور بہت سے قیدی صرف روبہ اصلاح ہی نہیں ہوئے تھے بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پادشاہی کے قائل بھی ہو چکے تھے۔ چنانچہ اس نے عزیز مصر کو یہ واقعہ سنا کر اسے مشورہ دیا کہ اس کے خواب کی تعمیر حضرت یوسف علیہ السلام سے دریافت کی جائے، اور اسے یقین دلایا کہ ان کی بتائی ہوئی تعبیر یقیناً صحیح ہوگی۔ چنانچہ جیسا کہ حضرت صورت یوسف میں ہے، عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان سے طلب کر کے اپنے خواب کی ان سے تعبیر بتانے کے لیے کہا تو انہوں نے اسے بتایا کہ 7 دبلی گائیں خواب میں دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ مصر آئندہ 7 سال تک قید میں مبتلا رہے گا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو امتحاناً قید سے رہا تو کر دیا، لیکن انہیں نظر بند رکھا، یعنی انہیں کہیں آنے جانے کی اجازت نہ تھی۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر خواب سچ نکلی اور اگلے سال مصر میں قحط پڑ گیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے مشورے سے اس سال مصر کے علاوہ ادھر ادھر سے اتنا غلہ جمع کر لیا گیا کہ سارے گودام بھر گئے، اور جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، اگلے سال سے لے کر آئندہ 7 سال تک مصر میں غلہ کی کمی محسوس نہ ہوگی۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ صفحہ نمبر 188 یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اسرائیل کی زندگی میں امور عجیبہ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی تو عزیز مصر بھی ان کی بے گناہی اور راست بازی کا قائل ہو گیا، اور انہیں اپنی زندگی میں ہی اپنا نائب السلطنت اور ولی عہد مقرر کر دیا۔ چنانچہ جب عزیز مصر فوت ہوا تو وہی عزیز مصر کی جگہ مصر کے بادشاہ ہوئے، اور اس سے ہر کسی کو بے حد خوشی ہوئی، اور وہ مدت تک ان کی دیانت اور سخاوت اور عدل و انصاف کے گن گاتے رہے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے دوران حکومت میں کنعان شدید قحط کا شکار ہو گیا، اور لوگ وہاں سے عزیز مصر کی داد و دست اور سخاوت کے قصوں کے علاوہ یہ سن کر کہ وہ اطراف و جوانب کے قحط زدہ علاقوں کے حاجت مندوں کو بھی غلہ تقسیم کر رہا ہے، جوک در جوک مصر کی طرف روانہ ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی جو ان کی جان کی دشمنی میں حد سے گزر گئے تھے، وہ بدنیتی اور خباثت بطنی میں بھی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھے، قحط کے ہاتھوں مجبور ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت کے طالب ہوئے تاکہ وہ بھی مصر سے کچھ غلہ لانے کے لیے وہاں جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو اپنے عزیز ترین بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی اور ان کی یاد میں روتے روتے بینائی کھو چکے تھے، بولے جاؤ لیکن جلد لوٹ آنا، کیونکہ میں یہاں تنہا رہ جاؤں گا، بس تم ہی یا تمہارا چھوٹا بھائی بنیامین ہی میری زندگی کا سہارا رہ گئے ہو۔ ویسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا سب سے بڑا سہارا ہے،
مگر اسی نے تو تمہیں میرا سہارا بنا رکھا ہے۔ روایت۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام جو عزیز مصر کی وفات کے سال ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف مصر کی بادشاہت بلکہ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیے گئے تھے۔ اب اس کی ہدایات کے مطابق نہ صرف لوگوں کو خدا پرستی کی دعوت دے رہے تھے اور قحط زدہ علاقوں کے لوگوں میں حسب ضرورت روزانہ غلہ بھی تقسیم فرما رہے تھے، بلکہ اپنی رعایا کی ہر ضرورت کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھ رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کی نرم دلی اور سخاوت کی خبر دور دور جا پہنچی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کنعان سے مصر پہنچے تو آپ نے انہیں فوراً پہچان لیا، لیکن ان کے اونٹ پر غلہ اپنے سامنے بار کراتے وقت ان سے کنعان کے حالات اور ان کے والد کے بارے میں بھی دریافت کیا، تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ضعیفی بصارت سے محرومی اور اپنے بھائی یعنی خود حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں ان کی شب و روز گری و زاری کا حال سنایا، لیکن یہ نہ بتایا کہ اس کا سبب وہ خود تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آیا اپنے والد کے صرف وہی بیٹے تھے یا ان کا کوئی اور بھی بھائی بھی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ان کا سب سے چھوٹا ایک اور بھائی ہے، لیکن ان کے والد اسے کبھی جدا نہیں کرتے، اس لیے وہ اسے ساتھ نہیں لائے۔ ان سے یہ بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کا دل تڑپنے لگا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن ضبط کرتے ہوئے بولے، تم اب کے آؤ تو اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لانا تاکہ ان کے حصے کا اناج بھی تمہیں مل سکے۔ لیکن جب وہ دوسری بار غلہ لینے مصر آئے تو بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی حقیقی بھائی ان کے ساتھ نہ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دریافت فرمانے پر انہوں نے بتایا۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 199۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اسرائیل کی زندگی میں امور عجیبہ کا ذکر۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے والد نے اسے ان کے ساتھ آنے کی اجازت نہیں دی۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے حسب معمول انہیں غلہ دے کر ان سے یہ بھی فرمایا کہ اگر اب کہ وہ اپنے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو انہیں مزید غلہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ اگلی بار جب وہ غلہ لانے کے لیے کنعان سے مصر آنے لگے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے چلنے پر زور دیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ بھی ان کے ساتھ ہوئے تو ان کا حصہ کا غلہ بھی انہیں مل جائے گا، جسے ملا کر انہیں کچھ مزید دن آرام سے بسر ہو جائیں گے۔ تاہم حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجنے سے صاف انکار کر دیا، تو انہوں نے انہیں بتایا کہ اگر وہ ساتھ نہ گئے تو عزیز مصر کی شرط کے مطابق خود انہیں بھی اب کے غلہ نہیں ملے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں ساتھ بھیجنے پر مجبور ہو گئے، لیکن ساتھ ہی چلتے وقت انہیں ان کی حفاظت کی خاص طور سے سخت تاکید کر دی، اور جب انہوں نے ان کی حفاظت کی پہلے کی طرح قسم کھائی تو انہوں نے گویا دل پر صبر کی سل رکھ کر انہیں ان کے ساتھ کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح اپنے چھوٹے حقیقی بھائی بنیامین کو بھی دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن اب بھی مصلحتاً انجان بنے رہے۔ تاہم جب وہ اپنے اونٹ پر غلبہ بار کر رہے تھے تو انہیں پیار بڑی نظروں سے دیکھتے رہے۔ پھر جب وہ اپنے اونٹ پر حسب ضرورت اپنے حصے کا غلہ لاد کر دوسرے بھائیوں کے ساتھ روانہ ہو گئے تو ایک دم شور مچ گیا کہ کسی نے اپنے غلے میں سونے کا وہ پیمانہ بھی جس میں غلہ ماپ کر دیا جاتا ہے چرا کر رکھ لیا ہے۔ وہاں سے سب
سے آخر میں روانہ ہونے والے چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہی تھے، لہذا انہیں رستے سے لٹا کر لایا گیا اور ان کے اونٹوں کی تلاشی لی گئی تو بنیامین کے غلے میں چھپا ہوا سونے کا وہ پیمانہ برآمد کر لیا گیا جسے خود حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں انہیں روکنے کے لیے رکھ دیا تھا، پھر ان کے بھائیوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ اور جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خود چاہتے کہ بنیامین کو روک کر ان کے بھائیوں سے کہا گیا کہ انہیں قانون کے مطابق سزا دی جائے گی کیونکہ ان پر چوری کا جرم ثابت ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی رونے لگے اور گڑ گڑا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ بنیامین کا سکا بھائی پہلے ہی بھیڑیوں کا شکار ہو چکا ہے، جس کے غم میں روتے روتے ان کے والد یعقوب علیہ السلام بصارت کھو بیٹھے ہیں۔ اس لیے اگر ہم بنیامین کو جسے ہم حفاظت کے ساتھ واپس لانے کی قسم کھا کر آئے ہیں اپنے ساتھ نہ لے گئے تو ہمارے والد اس صدمے سے جانبر نہ ہو سکیں گے۔ اپنے بھائیوں سے یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھیں اشک آلودہ ہو گئیں، لیکن انہوں نے ضبط کرتے ہوئے ان سے کہا، اچھا تم انہیں یہاں چھوڑ جاؤ اور اپنے والد سے ہماری طرف سے جا کر کہنا کہ ہم انہیں بھی بہت جلد ان کے پاس پہنچا دیں گے اور اس کے ضمانت میں تم ہمارا ایک کرتا لے جاؤ۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس ارشاد کے بعد ان کے بھائی ان کا کرتا لے کر روانہ ہو گئے۔ اس کے سوا وہ اور کر بھی کیا کر سکتے تھے، لیکن راستے میں اپنی اپنی جگہ سب سوچتے جا رہے تھے کہ بنیامین کو ان کے ساتھ نہ پا کر ان کے والد یعقوب علیہ السلام واقعی تڑپ کر مر جائیں گے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 190 حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اسرائیل کی زندگی میں امور عجائبہ کا ذکر۔ لیکن جب کنعان پہنچ کر انہوں نے سارا واقعہ سنا کر انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دے کر کہہ دیا کہ عزیز مصر نے ان کے بھائی کو جلد ان کے پاس بھیجنے کی ضمانت کے طور پر اپنا کرتا دیا ہے، تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر وہ کرتا لے لیا۔ وہ تڑپ کر بولے، یہ تو یوسف علیہ السلام کا کرتا ہے، مجھے اس سے ان کے بدن کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ کرتا اپنی آنکھوں سے لگا لیا تو خدا کی قدرت سے ان کی آنکھوں کی بینائی فوراً لوٹ آئی اور خوشی سے بولے، میں نہ کہتا تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام کا کرتا ہے، چلو تم مجھے اس کے پاس لے چلو۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ان سے لاکھ کہتے رہے کہ یہ تو واقعی مصر کے بادشاہ کا کرتا ہے، البتہ اسے آپ اپنے پروردگار کی قدرت یا رحمت سمجھیے کہ اسے آنکھوں سے لگانے سے آپ کی بصارت لوٹ آئی ہے، جسے آپ اپنے جذبے کی انتہا قرار دے سکتے ہیں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے گویا ان کی بات سنی ہی نہیں اور وہ ان سے انہیں مصر پہنچانے پر اصرار کرتے رہے اور آخر کار ان کے بیٹے انہیں لے کر دور دراز بعد میں مصر روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دوسرے بھائیوں کی روانگی کے بعد اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو خلوت میں طلب کیا اور انہیں گلے لگا کر سارا قصہ انہیں سنا دیا، جسے سن کر وہ روتے ہوئے اپنے بڑے بھائی کے قدم بوسی کے لیے جھک گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کا قصہ بھی بڑا اثر انگیز ہے۔ وہ ایک دوسرے کو بالکل اسی طرح دیکھ رہے اور پھر یکدم بغل گیر ہو گئے۔ درآن حالق کے دونوں کی آنکھوں سے اشکوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی، جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کو تادیر دیکھتے رہے تھے اور پھر یکدم باہم بغل گیر ہو کر دونوں رو پڑے تھے۔ ابن اسحاق علیہ السلام نے اہل کتاب کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر آ کر اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس 17 سال مقیم رہے۔
17 سال مقیم رہے تھے، اور اپنی وفات کے وقت انہیں وصیت کی تھی کہ انہیں ان کے والد حضرت اسحاق اور ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبروں کے پاس دفن کیا جائے۔ السیبی کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی میت مصر سے شام لے جا کر انہیں حضرت اسحاق و حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے پاس المنارہ میں دفن کیا تھا۔ اہل کتاب کے نزدیک حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر جب وہ کنعان سے مصر تشریف لائے تھے 130 سال تھی، اور انہوں نے وہاں 17 سال قیام کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی پوری عمر 140 سال ہوئی، جو بظاہر غلط ہے۔ تاہم ایک نسخہ یہ بھی لکھا ہے ممکن ہے کہ اس میں یہ حسابی غلطی سہون ہو گئی ہو، لیکن یہ تضادان کہ ہاں اکثر و بیشتر پایا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے ذکر کے ساتھ متعلقہ قرآنی آیات شرفیہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے دریافت کیا، تم میرے بعد کس کی پرستش کرو گے؟ تو وہ بولے، ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا اسماعیل و اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام کے معبود کی پرستش کریں گے، اور ہم اسی پر ایمان لائے ہیں۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 191 یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اسرائیل کی زندگی میں امور عجیبہ کا ذکر۔ گویا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو خدا کی پرستش کی بلا خلاص وصیت کی تھی، جو در حقیقت اسلام تھا اور ہے، جس کے لیے عرض ابتدا تک انتہا انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے۔ اہل کتاب نے یہ بھی بیان کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو الگ الگ وصیت کی تھی، اور اپنے بیٹے یہودا عربی تلفظ یہوذا سے بھی فرمایا تھا کہ ان کی نسل سے ایک عظیم نبی پیدا ہوں گے، جن کے تمام شعوب و قبائل اطاعت کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی نبی تھے، یعنی جن کی ولادت کا یہودا کی نسل سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا۔ واللہ اعلم۔ یہ بھی اہل کتاب کا بیان ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات پائی تو اہل مصر نے 70 دن تک ان کا سوگ منایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اتباع کو حکم دیا تھا کہ ان کی لاش کو خوشبویات سے غسل دیا جائے اور انہیں اسی طرح 40 دن تک خوشبوؤں میں رکھا جائے۔ اس کے بعد اہل مصر نے ان سے اجازت لی کہ انہیں ان کی آبائی قبرستان میں جس کی زمین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے افرون بن خزر حیثی سے خریدی تھی دفن کیا جائے، اور ان سے اجازت ملنے پر مصر کے اکابرین و شیخ ان کی میت لے کر مصر سے حبرون روانہ ہوئے، اور وہاں پہنچ کر انہیں اسی مقارہ میں دفن کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خریدا تھا۔ اس کے بعد وہ وہیں ان کے عزاداری میں مصروف رہے اور پھر مصر لوٹ آئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے ساتھ مل کر کچھ روز اپنے والد کا سوگ مناتے رہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کرتے رہے، جس کے بعد وہ سب کے سب مصر ہی میں مستقل طور پر مقیم ہو گئے۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ انہیں بھی مصر سے لے جا کر حبرون میں ان کی آبائی قبرستان میں دفن کیا جائے، لیکن ان کی لاش اس وقت تک حنوط کر کے محفوظ رکھی گئی جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے خروج نہ کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصر سے روانگی کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو حنوط شدہ لاش بھی ان کے ساتھ کر دی گئی اور انہیں بھی ان کی وصیت کے مطابق ان کے آبائی قبرستان حبرون ہی میں دفن کیا گیا۔ اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے چل کر حسب ذیل موقع پر پیش کریں گے۔
اہل کتاب کے مطابق حضرت علیہ السلام کی عمر 110 سال ہو گئی۔ انہیں ابن جریر نے بھی بیان کیا، جبکہ مبارک بن فضالہ نے حسن کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی، اور وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اسی 80 سال تک جدا رہے، جس کے بعد وہ 30 سال تک زندہ رہے، اور اسی طرح ان کی عمر مبارک 120 سال ہوئی۔ مبارک بن فضالہ نے یہ بھی بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت اپنے بھائی یہودا، عربی لفظ یہوذا